नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस में सूरतुल हशर में एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, और जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो, और जिससे वो तुम्हें रोक दें उससे तुम रुक जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने तमाम मुसलमानों को इस बात का पाबंद बना दिया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर और नवाही की पाबंदी करें। जिन कामों के करने का आपने अमर फरमाया वो काम करें, और जिन कामों से आपने रोक दिया है उनसे बाज रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारे अहकाम व मसाइल, एतक़ादियात सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अहलुल हदीस के साथ खामखा की दुश्मनी है, और उस दुश्मनी में आकर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा अहकामात को भी जुटला देते हैं, या अपनी अकल और नापुख्ता राय की भेंट चढ़ा देते हैं। इस तरह के अफराद में से कराची के एक मुफ्ती ज़रवली साहब की एक छोटी सी गुफ्तगू एक क्लिप की सूरत में मुझे दोस्तों ने सेंड की। मिंबर रसूल पर बैठकर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन का इस्तेहज़ा और मजाक कर रहे। वो मुफ्ती नहीं लगते, कोई ड्रामेबाज या गाली गलोच देने वाला शख्स लगता है, जिसको मिंबर रसूल के तकद्दुस का ही पता नहीं है, और ना ही वो अदबुल इख्तिलाफ से वाकिफ़ लगता है। मिंबर रसूल पर बैठकर कह रहा है कुछ छोटे छोटे लोग मजदूरी करने वहाँ यानी सऊदीया में, अरब ममालिक में जाते हैं, और वहाँ जाकर फिर उनकी जो नमाज की हालत होती है वही बिगड़ जाती है, और हाथ वो ऐसे सीने पर बांध लेते हैं। तो कहता है कि इनके ऊपर खुदा का जैसे कहर और अल्लाह का अजाब है। पहली बात तो ये है कि हाथ नमाज में सीने पर बांधना या नाफ से ऊपर बांधना, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीह से मालूम होता है। मैं इस तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ एक हदीस आपके सामने सही बुखारी से रखता हूँ। उसको अगर समझ लिया जाए तो ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाता है। ये हदीस इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी सही में किताबुल अज़ान और किताबुल अज़ान का बाब नंबर 87 बाब वज़िल युमना अल युसरा फ़िस सलात, नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर बांधने का बयान, और हदीस नंबर 740। और यही हदीस इमाम मालिक रहमहुल्लाह अपनी मुअत्ता में भी लाए हैं। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कान अन्नास युअमरून, लोगों को हुक्म दिया जाता था अन यदा अर्रजुलु यदहुल युमना अला ज़िराइहिल युसरा फ़िस सलात, कि वो आदमी अपना दायां हाथ बाएं ज़िरा पर नमाज में बांध ले, रख ले। तो यद को
اردو میں ہاتھ کہتے ہیں، اور زرا، ذرا یذرا کا معنی پیمائش کرنا، زرا پیمائش کا آلہ، تو یہ ایک ہاتھ جو درمیان والی انگلی سے لے کر اس کوہنی تک، اس پورے کو عربی میں زرا کہتے ہیں۔ علماء دیوبند کی لکھی لغات میں بھی یہ زرا کا معنی موجود ہے، جیسے مولانا عبدالحفیظ بلیاوی جو دارالعلوم دیوبند کے عالم تھے، ان کی کتاب مصباح اللغات میں بھی یہ معنی لکھا ہے۔ تو زرا دائیں ہاتھ کو بائیں زرا پر، تو زرا کونی تک ہے۔ اگر آپ کونی پر باندھ لیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہاں باندھنے ہیں، وہ ناف سے اونچے ہی رہتے ہیں۔ تو اہل الحدیث اللہ کی توفیق سے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق میں مفتی صاحب کے گھر کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے آفتاب ہدایت در رد رفض و بدعت۔ یہ ایک حنفی معروف عالم دین مولانا قاضی محمد کرم الدین دبیر، ان کی لکھی ہوئی ہے، جو قاضی مدر حسین صاحب چکوال والے کے والد تھے۔ بریلوی بھی اس کو مانتے ہیں اور دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ شیعہ کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی۔ شیعہ حضرات نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ شیعہ حضرات کے بعض مسائل کا رد کرتے ہوئے نماز کے مسائل ذکر کرتے، پہلا مسئلہ نماز دست بستہ، اس کے ضمن میں بحث کی، کچھ عقلی کچھ نقلی دلائل ہاتھ باندھنے کے دیے۔ تو اس میں سے یہ صفحہ 463 سے بات شروع ہو رہی نقلی دلائل کی۔ تو یہ کہتے ہیں پہلی دلیل قرآن میں ہے فصلی لربک وانحر، خدا کی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھ۔ آگے لکھتے ہیں نہر کے معنی کتب لغت میں ہاتھ باندھنے کے بھی ہیں، چنانچہ علم لغت کی سب سے مستند اور متداول کتاب قاموس جلد اول صفحہ 332 میں باب الرا فصل نون میں ہے نہر الرجل فی الصلاۃ انتصب ونہد صدرہ وغدا یمینہ علی شمالہ۔ نماز میں نہر کا معنی یہ ہے کہ قبلہ سینہ قبلہ رو سیدھا کر کے یا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ کر کھڑا ہو۔ صفحہ 464 پر آگے علم لغت سب کے لیے یکساں حجت ہے، اس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت فصلے میں چونکہ نماز پڑھنا صاف کرینہ موجود ہے، اس لیے یہاں نہر کا معنی یہی ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھو۔ امام فخر رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 712 میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں جناب مدینہ العلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا قول یوں نقل کیا ہے والاشہر وضعها علی النہر علی عبادت الخاشع۔ ونہر کا اشہر اور اظہر معنی یہی ہے کہ سینہ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، جیسے خضوع و خشوع کا طریقہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب آپ کے یہ ایک بڑے عالم دین جو رئیس المناظرین کے نام سے مشہور تھے اور اس کے اوپر ان کا لقب بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر غلط کی ہے یا صحیح کی ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے لائے اور یہ بتایا کہ خشوع اور خضوع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ کر سینے پر باندھ لیں۔ تو چلو مفتی صاحب کو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا حیا نہیں آیا تو کم از کم اپنے گھر کے بزرگوں کا ہی حیا کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا استحداء نہ کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ
ہمارا جو مذہب ہے نا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے صحابہ کو دیکھ کر نماز صحیح کی۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں 3 حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں روایات کی اور جن کو ذوق ہے باتوں کو پرکھنے کا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوالات ابی عبد الرحمن السلمی۔ ابی عبد الرحمن السلمی امام دارقطنی علیہ رحمہ سے جرح اور تعدیل کے متعلق سوالات پوچھتے ہیں۔ اس کتاب میں باب النون کے تحت 423 نمبر اثر امام دارقطنی کے بارے میں ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں سألتہ، میں نے امام دارقطنی سے سوال کیا۔ امام دارقطنی رحمہ روایات کی علل پہچاننے میں بڑے ماہر محدث تھے، اور سب سے بڑی علل کی کتاب ان کی ہے جو ساری کی ساری انہوں نے زبانی لکھوائی ہے اور 16 جلدوں میں تباہ ہو کر الحمدللہ ہمارے مکتبے میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَصِحُّ سِمَاعُ ابی حنیفہ عن انس، میں نے امام دارقطنی رحمہ سے سوال کیا کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے سماع ثابت ہے؟ فقال، تو امام دارقطنی نے فرمایا لا يصح سماعه عن انس ولا عن احد من الصحابہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حضرت انس اور کسی ایک صحابی سے بھی حدیث کا سننا ثابت نہیں ہے۔ ولا تصح له رؤیۃ انس، اور حضرت انس کو جو دیکھنے کی بات کی جاتی ہے کہ ان کو رؤیت حاصل تھی حضرت انس کی، کہتے ہیں کہ ولا تصح له رؤیۃ انس، حضرت انس کو دیکھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ ولا رؤیۃ احد من الصحابہ، حضرت انس کیا کسی ایک صحابی کو بھی ان کا دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ یہی بات امام دارقطنی رحمہ سے حمزہ بن یوسف السہمی نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ سوالات و حمزہ بن یوسف السہمی جو امام دارقطنی رحمہ سے انہوں نے مسائل پوچھے، اس کتاب کے اندر اس کا صفحہ نمبر 197 ہے اور یہ قول نمبر 428 ہے۔ کہتے ہیں کہ سئل دارقطنی وانا اسمع، حمزہ بن یوسف السہمی کہتے ہیں امام دارقطنی سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا۔ کیا پوچھا گیا؟ ان سماع ابی حنیفہ یصح، کیا صحابہ سے امام ابو حنیفہ کا سماع ثابت ہے؟ قال لا، امام دارقطنی فرمایا نہیں، ولا رؤیت، اور نہ ہی رؤیت سے ہی ثابت ہے، ولم یلحق ابو حنیفہ احد من الصحابہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی ایک صحابی سے بھی ملاقات نہیں کی۔ اور یہ جو اثر بیان کیا جاتا ہے، بعض اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ حضرت انس سے ان کی رؤیت جو ہے وہ ہے۔ اب یہ جو رؤیت والا قول جنہوں نے اختیار کیا نا، تو اس کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ بیس اور بنیاد ایک روایت کے اوپر ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب الاسامی والکنہ، یہ جرح اور تعدیل کے بڑے اماموں میں سے امام ابو احمد الحاکم الکبیر کی ہے، اور اس کی یہ 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 475 ہے۔ تو اس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں، وہ سند پوری لاتے ہیں جس سند سے یہ قول مروی ہے کہ محمد بن سعد الہاشمی صاحب الواقدی کہتے ہیں کہ حدثنا ابو الموفق سیف بن جابر قاضی واسط قال سمعت ابا حنیفہ تھا، کہ ابو الموفق سیف بن جابر جو واسط کا قاضی تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو کہتے ہوئے سنا کہ قدم انس بن مالک الکوفہ تھا، کہ انس بن مالک کوفہ میں آئے اور نخا جگہ پر نازل ہوئے، اور وقان یخضب بالجہر، اور اعلانیہ وہ رنگ کرتے تھے، تو میں نے ان کو کئی بار دیکھا۔ اب اس کی سند میں جو سیف بن جابر راوی اس کے حالات ہی معلوم نہیں ہیں، تو اس لیے امام دارقطنی رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ کسی ایک صحابی سے رؤیت بھی ان کی
ثابت نہیں، نہ سما ثابت ہے۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، مفتی صاحب اپنے حلقے میں ضرور مفتی ہوں گے، اور وہاں پر جب ان کے مدارس میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں نا تو موقوف علی جس سال کو کہتے ہیں اس میں مشکات شریف پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو درسی مشکات کا نسخہ ہے، اس کے آخر میں صاحب مشکات جو ہیں ان کی ایک کتاب اسماء الرجال پر لگی ہے ساتھ، الاکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکات۔ تو کم از کم مفتی صاحب مشکات پڑھاتے وقت ہی اس کتاب کو دیکھ لیتے۔ اس کتاب کے صفحہ جو میرے پاس نسخہ ہے مشکات کا 628 ہے، یہ سعید ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی نے کراچی سے شائع کی ہے، اور مفتی صاحب بھی کراچی میں ہی ہوتے ہیں، کبھی وہاں سے یہ منگوا کر کتاب دیکھ ہی لیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کانا فی ایام ہی اربعۃ من الصحابہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں 4 صحابہ تھے۔ کون کون سے؟ انس بن مالک بالبصرہ، بصرہ میں انس بن مالک، عبداللہ بن ابی اوفا بالکوفہ، عبداللہ بن ابی اوفا کوفہ میں تھے، وسہل بن سعد الساعدی بالمدینہ، سہل بن سعد الساعدی مدینہ میں تھے، وابو طفیل عامر بن واصلہ بمکہ، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ مکہ میں تھے۔ تو آگے لکھتے ہیں وَلَّمْ يَلْقَ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَلَا أَخَذَ عَنْهُمْ، کسی ایک صحابی سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی ان سے روایت لی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ سے مل کر ان سے روایات لیں اور ان سے دین سیکھا اور عملاً ان کو دیکھا، یہ مفتی صاحب کی گپ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ساتھ یہ پھر کہتے ہیں جی عورت جو ہوتی ہے نا اس کا کام ہے وہ چھاتی پر ہاتھ باندھے۔ میں مفتی صاحب کو چیلنج دے کر کہتا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ایسی نکال کر دکھلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے میں مرد اور عورت کا فرق کیا ہو۔ آپ نے فرمایا ہو کہ مرد ناف کے نیچے باندھے اور عورت سینے پر باندھے۔ ان کے پاس سینے پر باندھنے کی نبی علیہ السلام سے عورت کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو ان کا دوسرا طبقہ ہے حنفی بریلوی علماء، ہمارے پاس یہاں ایک کتاب پڑھی ہے، انہوں نے امام احمد رضا علم حدیث سے کتاب 3 جلدوں میں لکھی ہے، تو اس کتاب میں وہ ذکر کرتا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا۔ بھائی یہ دلیل اگر عورت کے لیے آپ کے یہاں بنتی ہے تو مرد کے لیے تو بالاولا دلیل ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے سینے پر باندھے۔ اور احمد رضا خان کے فتاوی رضویہ میں بھی اس روایت کی سند کو جید قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت وہ لوگ میرے مخاطب نہیں ہیں، ورنہ میں وہی کتابیں نکال کے آپ کے گوش گزار کرتا۔ تو میں مفتی زار ولی صاحب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عورت سینے پر باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے، تو اس فرق کی ایک دلیل، بلکہ آپ کی پوری ذریت کو میں کہتا ہوں کہ ایک دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نکال کر دکھلا دو کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ عورت سینے پر باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے باندھے گا۔ قطعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر مفتی صاحب بڑی بڑی اور بھی گپے ہانکتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گپے مارنا نا ان کا اور ان کے قابر کا وتیرہ ہے۔ وہ کہ آمین بالجہر کے بارے میں کہنے لگے ایسے لگتا ہے جیسے بھینس کا کوئی بچہ ماں کو پکار رہا ہے۔ یہ آمین بالجہر کے بارے میں یہ حضرت صاحب نے عرضہ سرائی کی کہ جیسے کوئی بچہ ماں کو پکار رہا ہے، بھینس کا بچہ۔ تو میں مفتی صاحب کی گپیں تو ان کے قبیلے میں بہت ساری ہیں، لیکن یہ طبقہ سوائے حدیث کو استہزار مذاق کرنے کے اور کسی کام کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ میں صرف ان کی نا اب گپوں کی بات آئی تو ایک گپ عوام الناس کے لیے جو ان کے اکابرین لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی انہی کی طرز پر حدیث کا استہزار مذاق کر رہے ہیں۔ بڑا سنیے ذرا بڑے دھیان سے، یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، اور یہ بھی کراچی سے چھپی ہے، یہ مکتبۃ الشیخ ہے کراچی میں، بادر آباد کراچی میں۔ تو مفتی صاحب ذرا زحمت کر کے اپنے بزرگوں کی گپ اس میں بھی دیکھ لیں، صفحہ 96 پر۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے نا مولوی ریاض صاحب اور اس طرح مولوی محمد یحییٰ صاحب، تو ان کے حالات لکھتے ہوئے ان کی ایک بڑی ماں کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور بڑا
لمبا مرض کا دور ان کا گزرا، ذکر کر کہتے ہیں جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں، یعنی پیچش وغیرہ لگے ہوئے تھے، مرض اسہال میں اس طرح گزریں کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، یعنی اتنی بدبو 3 سال ہے، کوئی بندہ مسلسل اس کا پخانہ بستر پر نکلتا رہے تو کہتا ہے کہ یہ بھی توقع نہیں ہوتی کہ دھوبی اس کو خوب دھوئے تو پھر بھی اس کی بدبو جائے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا۔ وہ ٹٹی والا بستر کے پوتڑے، وہ کہتے اس میں سے خوشبو آتی تھی اور ہر ایک پکڑ کر ایک دوسرے کو سنگھاتا تھا، یہ دیکھیے، اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا۔ تعجب تو کرنا ہی تھا نا کہ 3 سال مسلسل جو پخانہ بستر پر نکلتا رہا تو ظاہر ہے تعجب تو ہونا تھا، پھر بھی کہتے اس میں خوشبو، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا، بغیر دھلائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ مفتی صاحب آپ حدیث کا استحضار مذاق کرنا چھوڑیں اور یہ آپ کے بڑوں کی نانی کا جو تبرک والا بستر ہے نا، اس بستر کو جا کر سونگا کریں، شاید آپ کے دماغ کی جو ہے نا وہ وینے کھل جائیں اور آپ کو کچھ ہوش آ جائے۔ تو ایسے ہی مدہوشی میں بیٹھ کر منبر رسول پر تان حدیث کے اوپر کرتے رہنا اور آمین بالجار کا مذاق۔ اور پھر کہتا ہے بخاری میں ہے کہ آمین، عطا بن ابی رباح کہتے کہ آمین دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا قرآن میں ہے کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب جہاں سے آپ نے بخاری سے یہ جملہ ذکر کیا تو اس کے متصل بعد آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آیا، یہ جان بوجھ کے خیانت کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب الاذان میں 111 نمبر باب باندھا ہے، باب و جہر الامام بالتامین۔ یہ باب باندھا امام بخاری نے کہ امام کا اونچی آمین کہنا۔ وقال عطاء آمین دعا، عطا نے کہا آمین دعا ہے۔ اب عطا کون ہے یہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ آمین دعا ہے۔ آگے مفتی صاحب کے خلاف ساری بات تھی، اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہضم کر گئے۔ امنا ابن الزبیر ومن وراءہ، امنا ابن الزبیر صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی نا تو امنا آمین کہی، ومن وراءہ اور انہوں نے بھی آمین کہی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیٰ ان للمسجد للجۃ، اتنی اونچی آمین ہوئی کہ یہاں تک مسجد جو ہے نا وہ لرزنے لگ گئی۔ تو یہ بات مفتی صاحب کے خلاف تھی، وہ کھا گئے، اور پہلا قول عطا نے کہا کہ آمین۔ تو عطا تو آمین بالجہر کو بھی بیان کرتے ہیں۔ 200 صحابہ کرام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے جو نماز کا نقشہ دیا ہے وہ بھی ذرا سنن کبریٰ بیہقی اور دیگر حدیث کی کتابیں نکال کر مفتی صاحب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ عطا بن ابی رباح نے نماز کیسی بیان کی ہے۔ جو نماز انہوں نے ذکر کی اہل الحدیث وہی نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور بخاری کی یہ بات آپ نے چھپا کر ایک اور خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر آمین بالجہر کو بھینس کے بچے کے ساتھ اس کی آواز سے تشبیہ دے کر اصحاب رسول کی بھی توہین کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی اہانت کی ہے۔ اسی طرح پھر مفتی صاحب یہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں تو ٹانگیں کھول لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر حاشیہ رائی کرتے ہیں، کسی نے زیادتی کی ہوگی، یا غریب نے جلاب لے لیا ہوگا، یا کوئی زخم بنا ہوا ہوگا، ٹانگیں اتنی کھول لیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ جلاب والے کام آپ کے ہیں، میں نے جیسے ابھی تذکرۃ الخلیل سامنے رکھی نا، آپ کے بڑوں کو جلاب لگے ہوں تو آپ اس جلاب کو تبرک بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ اپنے گھر کی چیزیں ہمارے اوپر فٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو بہرحال
یہ باتیں ان کی صریح حدیث کا استہزاء ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کی نماز قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے مطابق الحمدللہ اہل الحدیث نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز یہاں باندھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ رسول اللہ کا حکم، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور آمین بالجہر کہتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آمین بالجہر کہتے تھے، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ صحابہ آمین بالجہر کہتے تھے، جہاں سے بخاری میں عطا بن ابی رباح کا قول تم نے پیش کیا، ساتھ ہی اس کے متصل بعد عبداللہ ابن زبیر اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کی اونچی آمین کا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال میں حضرت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر استعمال کیا کیجیے، وگرنہ آئندہ آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو پھر میں آپ کے اکابرین کی کتب سے وہ حوالہ جات پیش کروں گا، پھر آپ کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کرے، اور قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا وہ روک دے اور تمہیں معاف کر کے سیدھے راہ پر قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع اور آپ کی سنت پر چلنے والا بنائے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور لوگوں کے استہزاء اور مذاق کی جو کتاب اور سنت کے ساتھ صورتیں ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔